पंजाब में हुकूमत बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो है वो करवा रही है, ख़ास तौर पर जो तारीखी इमारतें हैं। लाहौर की बात करें तो लहर के नाम से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो बहुत सारे जो तारीखी इमारतें हैं उनकी आरइश व तज़यीन की जाएगी। जब उसमें तब्दीली करेंगे तो क्या उसकी तारीखी अहमियत जो है वो बरकरार रहेगी? तो क्या जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम कह सकेंगे कि ये जो श्राइन है ये इतने 100 साल पुरानी है? रेस्टोरेशन करनी पड़े तो उसमें वाज़े एक फ़र्क रखा जाता है कि ये हिस्सा पुराना था। जो बिल्डिंग टेक्निक है या बिल्डिंग मटीरियल्स है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। चिराग की इमारत है उसमें उसके गर्दो पेश में जितने भी तजावुज़ात थे उनको हटा दिया है। पब्लिक स्पेस थी, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। माल रोड से आते हुए कभी नीला गुंबद नजर आता था, वेयर इज दैट ब्लू। पुरानी कौन कौन सी तारीख है जो दफन हो चुकी है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट जो है उसकी तज़ीन व आराइश अगर आप करते हैं सबसे पहले उसकी ड्राइंग्स बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है उसने तो ये कह के गुलाम गर्दिश गिरा दीजिए कि ये तो बाद में ऐड एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि श्राइन आर्किटेक्चर के साथ रिलेट नहीं करता। तो आप एक बादशाह का मज़ार उठा के टूम जो है ये मुसलिम उठा के एक सूफी श्राइन के ऊपर रख दें तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और जो हज़रत गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार है इसकी एक अपनी अलग पहचान बनती है। उनका वो पुराना मज़ार जहन में आता है तो इसकी आइडेंटिटी इतनी ज़बरदस्त और इन्होंने उसे उनके खुर्च दिया यानी कि लोगों के जहनों से। उस बायोग्राफी में गंगा राम ने कहीं पे क्लेम नहीं किया कि मैं डिज़ाइनर हूँ या मैं आर्किटेक्ट हूँ या ये मैंने प्रोड्यूस किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में हुकूमत बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो है वो करवा रही है, ख़ास तौर पर जो तारीखी इमारतें हैं, मजहबी इमारतें हैं, श्राइन्स हैं जिनमें मज़ारात आते हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, उनकी आरइश व तज़य्युन जो है वो भी की जा रही है। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लहर के नाम से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसके तहत भी बहुत सारे जो तारीखी इमारतें हैं उनकी आरइश व तज़य्युन की जाएगी। बाज़ माहिरीन ये समझते हैं कि जब हम किसी एक तारीखी इमारत को जो कई साल पुरानी है जब उसमें तब्दीली करेंगे तो क्या उसकी तारीखी अहमियत जो है वो बरकरार रहेगी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आर्किटेक्ट मरूफ आर्किटेक्ट गाफर शहजाद मौजूद है। गाफर साहब ये फरमाइएगा, जब हम ये क्लेम करते हैं कि फ़लाँ इमारत जो है, मिसाल के तौर पर अभी लाहौर में रिसेंटली जो हज़रत अली हजवेरी उनकी श्राइन की आरइश व तज़य्युन जारी है, तो क्या जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो हम कह सकेंगे कि ये जो श्राइन है ये इतने 100 साल पुरानी है? इमारत में बात कर रहा हूँ। तारीख कभी वापस नहीं आती, यानी अगर एक इमारत में कुछ हिस्सा पुराना हो और उस पर कुछ रेस्टोरेशन करनी पड़े तो उसमें वाज़े एक फ़र्क रखा जाता है कि ये हिस्सा पुराना था और ये हिस्सा अब इसमें ऐड अप हुआ है। लेकिन किसी सतह पे जो बिल्डिंग टेक्निक है या बिल्डिंग मटीरियल्स है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कि लहर ने इस वक्त जो शाह चिराग की इमारत है उसमें उसके गर्दो पेश में जितने भी तजावुज़ात थे उनको हटा दिया है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा किया है। लेकिन ये जब तजावुज़ात आप हटाते हैं तो उसके साथ साथ आपने जिस तारीखी मंजरनामे को बहाल करना है उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपने देखना है। बस उसके सामने जो बहुत बड़ी ओपन स्पेस थी, जो पब्लिक प्लेस थी, बेसिकली वो जो पब्लिक प्लेस है उसको गवर्नमेंट ने इंगल्फ कर लिया। अच्छा, ये ऐसे ही पब्लिक प्लेस है जैसे बादशाही मस्जिद के सामने हजूरी बाग है। अब अगर आप हजूरी बाग में कुछ तामीर ज़ेरे ज़मीन करना शुरू कर दें तो क्या हमें तारीख इस बात की इजाज़त है कि कभी भी नहीं। इसी तरह से जो किंग एडवर्ड बिल्डिंग के सामने ये जो फाउंटेन्स वगैरह और ये ओपन स्पेस थी, पब्लिक स्पेस थी, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। इसको 3 सतह पे खुदाई करके पार्किंग के मसले को हल करना, दैट वाज नॉट अ सोल्यूशन। जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है वहाँ से वो ज़मीन खरीदे गवर्नमेंट और वहाँ से अगर उसको प्लाजा बनाती तो वो अपनी जगह पे दुरुस्त था। अब ऐसा ही काम जो है वो आप देखें तो शाह चिराग, अब उसको इसका जो नीला गुंबद है, अब ये बड़ी अच्छी बात है जी, माल रोड से आते हुए कभी नीला गुंबद नजर आता था, वेयर इज दैट ब्लू डोम। बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन उसके साथ कर क्या रहे हैं हम, यानी उसकी इवन जो पुरानी टेक्निक है या उस दौर का ना कोई स्टडी की गई है। ये बड़ा ही अच्छा वक्त था कि किसी ज़माने में यहाँ से भी रावी इस एरिया से भी होकर गुजरता था, या जब ये मतलब 100 फुट की खुदाई कर रहे हैं तो कुछ वहाँ से चीज़ें जो बरामद हो रही हैं सबसे पहले आर्कियोलॉजी को इकट्ठी करनी चाहिए थी ताकि इस हिस्से की, इस इलाके की तारीख इकट्ठी होती। मज़ार के हिस्से में भी जो इन्होंने खुदाई की है वो पता चलता कि यहाँ पुरानी कौन कौन सी तारीख है जो दफन हो चुकी है। वो काम नहीं किया। सबसे पहला काम वो होता है। दूसरे नंबर पे ये काम होता है कि आप कोई भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट जो उसकी तज़ीन व आराइश अगर आप करते हैं सबसे पहले उसकी ड्राइंग्स बनाते हैं,
اس ڈرائنگس کو اس ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت بلڈنگ ایلیمنٹس کیا تھے اور جو آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس ہیں وہ کیا تھے اور ہسٹوریکل ویلیوز کی کیا تھی. اس کے مطابق پراپر ڈرائنگس بنا کے پھر اس کے مطابق ایسٹیمیٹس بنتے ہیں اور پھر آپ یہ کام شروع کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ادھر سے توڑنے والے لگے ہوئے تھے, ادھر سے مستری اپنے وہ لگا کے اسکیفولڈنگ وغیرہ تو انہوں نے اس کا پلسٹر کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ تو نہ عالمی سطح پہ اور نہ ہمارا جو آرکیالوجی کا جو پریزرویشن آرڈیننس ہے یہ اس کے مطابق بھی یہ درست کام نہیں ہو رہا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم لاہور میں بات کریں کہ حضرت بی بی پاک دامن کی شرائن ہے, اس کے اوپر ایک اسٹیل کا گنبد بنا دیا گیا, اسی طرح داتا صاحب میں ایک نیا گنبد بنایا جا رہا ہے. تو یہ تو پھر ہم کیا اس میں آرکیالوجی کے جو آپ قوانین بتا رہے ہیں اس کے تحت پھر یہ اس چیز میں نہیں آئے گی کہ یہ ہماری 300 سال پرانی چیز ہے؟ اسے نہیں گرانا چاہیے تھا, کسی طرح سے بھی نہیں گرانا چاہیے تھا. اور یہ کافی عرصہ تک جب تک میں اوقاف سے وابستہ رہا ہم نے اسے رجسٹ کیا. اور وہ جو ہائی لیول کمیٹی تھی جو اپروول دیتی تھی اس میں آرکیٹیکٹس بھی ہوتے تھے, ہم بھی ڈپارٹمنٹ سے بھی تھے اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی تھا. تو ہم نے اس کو گرانے کا ریکمینڈ نہیں کیا تھا. ہم نے اس سے 10 فٹ ہٹا کے ایک یو شیپ میں برآمدہ جو کہ موقع پہ بننا بھی شروع ہو گیا اور کچھ ایسا بنا بھی, ہم نے یہ کیا تھا. لیکن بعد میں گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ کہہ کے غلام گردش گرا دیجیے کہ یہ تو بعد میں ایڈ ہوا. تو بعد میں تو ایڈ نہیں ہوا, یعنی اس کو بعد میں ایڈ ہونے میں بھی بہت ٹائم لگ گیا. اس سے پہلے جو اس کی غربی سائڈ پہ مسجد تھی 5 گنبد والی وہ بھی اس وقت گرا دی گئی, اس کا پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ختم کر دیا. اور اس کے اندر جو ماربل کا کام ہوا ہے وہ ایسا خوبصورت کام تھا اور اس پہ جو اشعار لکھے ہوئے تھے وہ اب اس طرح کا نہ ماربل ملتا ہے نہ ماربل کا وہ کام ملتا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کا جو 8 پہلو کا سٹرکچر ہے جو کہ یقیناً اکبر کے دور کا ہے اس کو انہوں نے مینٹین کر لیا ہے, اس کا گنبد بھی مینٹین کر لیا اور اس کے ارد گرد ایک ایسا سٹرکچر بنا دیا ہے جو کہ شرائن آرکیٹیکچر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا, وہ مسولیم سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر آپ جو سوری ہے جو بادشاہ تھا شیر شاہ سوری, اگر آپ شیر شاہ سوری کا انڈیا میں ٹوم دیکھیں یا اس کا مسولیم دیکھیں جو کہ پانی کے تالاب کے اندر ہے وہ بالکل اسی کی ایک کاپی نظر آتی ہے. تو آپ ایک بادشاہ کا مزار اٹھا کے ٹوم جو ہے یا مسولیم اٹھا کے ایک صوفی شرائن کے اوپر رکھ دیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو 3-4 صوفی سلسلے تھے, چشتیہ, سہروردیہ, قادری اور نقشبندی, ان کے مزارات دیکھیں تو ہر ایک کی اپنی الگ پہچان بنتی ہے. اور جو حضرت گنج بخش شری حجویری کا مزار ہے اس کی ایک اپنی الگ پہچان بنتی تھی. اور ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں حضرت گنج بخش کی شبیہ نہیں آتی, ان کا وہ پرانا مزار ذہن میں آتا ہے. تو اس کی آئیڈینٹی اتنی اور انہوں نے اسے ان کے کھرچ دیا یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں سے. اب لوگ ظاہر ہے وقت لگے گا اسے قبول کر لیں گے, لیکن یہ تاریخ کے ساتھ ایک مذاق والی بات ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. بے شک مال روڈ جو ہے وہ برٹش پیریڈ کی ایک نمائندہ سڑک ہے اور اس پر بننے والی عمارتیں بھی برٹش پیریڈ کی بہت نمائندہ عمارتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتابیں ہمیں کچھ اور بتا رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کی اپنی بایوگرافی ہے اس بایوگرافی میں گنگا رام نے کہیں پہ کلیم نہیں کیا کہ میں ڈیزائنر ہوں یا میں آرکیٹیکٹ ہوں یا یہ میں نے پروڈیوس کیا. وہ اس کی بایوگرافی میں لکھا ہوا کہ اس نے بلڈنگز کو سپروائز کیا. وہ کیا تھا, وہاں سے روڑکی میں جو تھامسن انجینئرنگ کالج سے 2 سال کی انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا تھا اس کے بعد پھر وہ اسسٹنٹ انجینئر لگ گیا. اس کے بعد تعلقات کچھ اچھے تھے تو اس کو بریڈ فورڈ بھیج دیا گیا اور وہاں پہ اس نے واٹر سپلائی اور سیوریج کے اندر 2 سال کا کورس وہاں سے کر کے آیا. اور آتے ہی پشاور میں اور گجرانوالا, امبالہ وغیرہ میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے ڈیزائن کیا. اچھا, اس کا کوئی بندہ نام نہیں لیتا. اچھا, اسی طرح سے جو باقی بلڈنگز ہیں, پھر یہاں پہ لاہور میں اس کا عرصہ بہت تھوڑا ہے, یعنی کوئی 1885 سے لے کے 2001 تک غالباً یا 2003 تک اس کا پیریڈ ہے جو 15-16 سال ہے جو لاہور میں رہا. اچھا, اس سے پہلے وہ اسسٹنٹ انجینئر تھا, ڈی جی خان بھی رہا, دہلی میں بھی رہا. لیکن چونکہ وہ پہلے ایس ڈی او تھا اور بعد میں ایکشن بن گیا, ایکشن سے آگے وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ وہ اس احتجاج میں کہ میری پروموشن نہیں ہو سکتی, 52 ایئرس کی ایج میں قبل از وقت اس نے ریٹائرمنٹ لے لی احتجاج کے طور پر. اور اس کا دوسرا پروف یہ ہے کہ جو نواب پٹیالہ تھے انہوں نے اس کی تھوڑی مطلب ہے غم غلط کرنے کے لیے کہا کہ تم ایسا کرو میری اسٹیٹ میں آ کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر لگ جاؤ, کیونکہ ایکشن کے بعد آپ سپرنٹینڈنٹ انجینئر بنتے ہیں. اور وہاں یہ پھر 8-9 سال وہاں پہ
ایز اے سپرنٹ انجینئر کام کرتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور اس کا جو اصل کام وہ ہے اس کے بعد کا, جو اس نے ایگریکلچر کا, جو زرعی زمینیں تھیں بنجر, اس کو آباد کیا, اس سے اس نے پیسے کمائے اور اس کے بعد یہ ٹرسٹ سارے قائم کیے ہیں. اس سے پہلے بالکل سمپل بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا یہ بلڈنگ میری ہے. اس سے پہلے کنہیا لال یہاں پہ ایکسین تھا جس وقت یہ اس نے جوائن کیا تھا, تو کنہیا لال کا تو ہمیں کہیں کلیم نظر نہیں آتا, حالانکہ وہ زیادہ عرصہ یہاں پہ رہا. اسی طرح سے یہ پہلے سب انجینئر, پھر ایس ڈی او بنا, پھر ایکسین بنا. یہ ایک ہیرارکی ہوتی ہے جنہوں نے چیز کرنی ہوتی ہے, اور وہ جو آرگیٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں, اس میں سپروائز کرنے کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کتنی زیادہ وہ ہانٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یا وہ نئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ غیر مسلم تھا لہٰذا اس کا ایک بت بنا لیے, اور اس کو یہ جو گنگا رام ہاسپٹل ہے اس کی زندگی میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی, اسی نے قائم کی تھی, اس کی ڈیڈ بھی لکھی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو کمیٹی بنی, ٹرسٹ بنا, ٹرسٹ نے اس کو گنگا رام ہاسپٹل بنایا ہے. اسی طرح سے گنگا رام بلڈنگ ہے, دوسرا بہت اچھا کام ہے اس کا. جو ہندو بیوائیں تھیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھی, اس نے وہ جو ویڈو ہاؤس بنایا ہندوؤں کے لیے, وہ بہت اچھا کام تھا. اس نے اسکول بنایا جیسے میکلیگن لیڈی میکلیگن اسکول بچیوں کے لیے, وہ بنایا, وہ بھی اچھا کام تھا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, 2-3-4 فیکٹس ایسے ہیں جو کوئی نہیں بتائے گا. مثلا میٹرک کے امتحان میں جب یہ کلکتہ یونیورسٹی میں پیش ہوا تو یہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ کالج میں آیا پاس ہونے کے, یہاں اس نے پھر میتھمیٹکس 2 سال کیا, پھر یہ تھامس انجینئرنگ کالج میں گیا. اچھا, اس کے جو والد صاحب تھے دولت رام, وہ چونکہ ایک سادھو کے ادھر رہتے تھے تو وہ پولیس میں تھے, جونیئر سب انسپیکٹر. تو انہوں نے کچھ ڈاکو پکڑے اور وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ بچوں کو لے کے راتوں رات نکل کے گولڈن ٹیمپل میں آ کے پناہ لی انہوں نے, اور وہ نوکری چھوڑ دی انہوں نے, اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا. بعد میں پھر یہ اسکالرشپ مل گئے. اس کا یہ جو سر کا خطاب ہے یہ بھی 1922 میں اس کو مل رہا ہے, یعنی اس کے مرنے سے صرف 5 سال پہلے. اور وہ بھی کیوں مل رہا ہے کہ اس وقت جو گورنر تھا وہ ایڈورڈ میکلیگن تھا. اور ایڈورڈ میکلیگن کون تھا؟ جب یہ تھامس کالج میں پڑھ رہا تھا انجینئرنگ کالج میں, تو وہاں کا جو پرنسپل تھا وہ میکلیگن تھا. اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, یہ اس کا بیٹا تھا, اور اس ریلیشن شپ پہ اس نے ایک گریٹ فیور کی اور اس کا نام ریکمینڈ کر کے بھیجا کہ جی اس کو سر کا خطاب دیا جائے. حالانکہ آپ دیکھیں گے جو ہائی کورٹ بنانے والا آرکیٹیکٹ ہے ولیم ایمرسن, اس کے پاس بھی سر کا خطاب ہے, لیکن ہمیں کسی کتاب میں اس شخص کا نام نہیں ملتا, اور وہ بھی اسی ایج گروپ میں, اور اس نے اور بہت سارے کام کیے. تو میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو کریڈٹ ہے اسے ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی گنگا رام کی پرسنالٹی بلڈوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اسے ملنا چاہیے. اور جو تاریخی صداقتیں ہیں اور جو اس کی شہادتیں ملتی ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری باتیں جو گنگا رام کی بایوگرافی جو مسٹر بیدی نے لکھی ہے اس کے مرنے کے کوئی 12-13 سال 14 سال کے بعد, یہ ساری باتیں اس کے اندر درج ہیں. لیکن لوگ ان باتوں کو نہیں دیکھتے اور اپنی طرف سے افسانے بنا کے ایک بت بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ. آپ نے ان کی بات سنی. ایک تو انہوں نے جو ہم اپنی تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہے ہیں, ایک تو اس کے اوپر بات کی کہ اس کے آنے والے وقت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور دوسرا سر گنگا رام کے بارے میں جو ہمارے اندر ایک عمومی ایک تاثر پایا جاتا تھا اس کی ایک حقیقت انہوں نے بتائی. یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید کتابوں میں لکھی ہیں لیکن وہ کتابیں ہمیں پڑھائی نہیں گئی یا ہم تک وہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں. تو آج کے اس ویلاگ میں کافر شہزاد صاحب نے جو ایک تفصیلی بات چیت ہمارے ساتھ کی ہے, یقیناً آپ اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہوں گے.